मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बात सारी उस पे बायो फील्ड पे हो रही थी, फिर सारी तहकीक आपके सामने रख दी थी। ठीक है, अब इसको समअप कर लेते हैं। अब तहकीक में कि जनाब ये बायो फील्ड है, ठीक है, और आपके जिस्म के अंदर हम सब के जिस्म के हर खुलिये के अंदर से वेव्स जनरेट हो रही हैं। पूरी बॉडी का इलेक्ट्रिकल चार्ज है, एक कोरोना की शक्ल में है, और ये हमा वक्त मौजूद है, ठीक है, और मजबूत है। क्यों मजबूत है कि इंसान जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर, माशरती तौर पर अंदर से मजबूत है। और कमज़ोर है तो क्यों कमज़ोर है कि इंसान अंदर से कमज़ोर है। जब आप अंदर से हम कमज़ोर होते हैं तो दूसरा बाहर से अटैक आता है और हम ख़त्म हो जाते हैं। सेम लाइक मुल्क को देख ले, सल्तनतें, मुल्क, ठीक है, कुछ भी आप देख लें, जो अंदर से कमज़ोर होगा तो बाहर से अटैक आएगा तो ढह जाएगा। ठीक है, जब अंदर से मजबूत होगा तो बाहर से जितना मर्जी अटैक आए कुछ नहीं होने वाला। समझ गए जी। अब हम देखते हैं कि रूहानियात में ये एनर्जी के सेंटर्स उन्होंने डिस्कवर किए हैं। वो कहते हैं कि एनर्जी जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि हर उज़्व का बायोफील्ड है, दिल का, जिगर का, गुर्दे का, ठीक है, आंखों का, जुबान का, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम जितने ग्लैंड्स हैं उनका, ठीक है, ये सबका एक बायोफील्ड है। इसी तरह से उन्होंने एनर्जी के सेंटर्स बना दिए हैं। उन तमाम चीज़ों को लेकर एनर्जी के सेंटर्स बना दिए कि एक जो उनको चाक्रास का नाम दिया है, प्राणास इंडिया में कहा जाता है और ची चाइना वाले कहते हैं। ठीक है, तो मोस्टली इसको लोग चाक्रास के नाम से जानते हैं। वो कहते हैं कि एनर्जी के सेंटर्स हैं इंसान के जिस्म के अंदर, वो 7 चाक्रास करते हैं, और 7 चाक्रास में जो है ना वो डिफरेंट जगहों को ले लेते हैं जिस्म की। जैसे वो कहते हैं कि सबसे पहले इंसान का रूट चाक्रा आता है। विच चाक्रा? रूट चाक्रा, जो जड़ है इंसान की जड़, इंसान का बिल्कुल बेस वाला हिस्सा। जब आप बैठ जाते हैं, फर्श पे आप बैठते हैं, तो रीढ़ की हड्डी का नीचे वाला हिस्सा और इससे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, यानी बेस ऑफ स्पाइन जो होता है वो आपका रूट है। तो ये रूट चाक्रा, पहला चाक्रा कौन सा हुआ? बेस ऑफ स्पाइन, रूट चाक्रा। अब ये किन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबल है? ये रूट चाक्रा किस चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल है? आपकी फिजिकल आइडेंटिटी के लिए है कि आप जो है देख लें रूट चाक्रा के साथ कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सेक्स के ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, आपकी फिजिकल आइडेंटिटी कि आप मर्द हैं या औरत हैं। देखिए यहाँ पे भी एक डिस्कशन आ गई, वो तो फिर आगे किसी प्रोग्राम में आएगी, तो मे बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल में, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 जिन्स से पैदा किए हैं, मर्द और औरत। तीसरी जिन्स जिसको ये देते हैं नाम हम ख्वाजा सरा, मेरा बड़ा एहतराम है उन लोगों के लिए, बड़ा एहतराम है, बहुत एहतराम है, क्योंकि इंसान है वो, हमारी तरह के इंसान है वो। ठीक है, बड़ा मेरा एहतराम है, प्यार है उनके लिए। लेकिन बात यह कि वो जिन्स नहीं है। ठीक है, देखिए अगर किसी के साथ कोई इशू आ जाता है, कोई उसमें कोई उज़्व में खराबी आ जाती है, तो उसकी वजह से उसको आप कोई जिन्स नहीं कह देते, कोई जिन्स नहीं बन गई वो एक नई। ठीक है, और बहुत सारे केसेस के अंदर आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसमें अगर मर्द बनने के ज़्यादा चांसेस हैं तो आप उसको उस तरफ ले जा सकते हैं, और औरत बनने के उज़्व हैं तो उसको औरत की तरफ आप कर सकते हैं, वो ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है, अनटिल अनलेस कोई सीवियर किस्म का फिजिकल डिसऑर्डर ना हो। तो आपकी फिजिकल आइडेंटिटी आपके बेस चाक्रा में होती है, यानी मर्द हो या औरत हो, फिजिकल आइडेंटिटी यानी कि वो जगह जो शर्मगाह होती है वो बता देती है आप मर्द हो या औरत हो। फिजिकल आइडेंटिटी आपकी डिस्कवर हो गई वहाँ से। ठीक है, फिर रूट चाक्रा में और क्या है आपके, यानी कि आपके जो सेक्स के ऑर्गन्स हैं वो उनकी जो बायोफील्ड है वो वहाँ पे है। फिर आपको स्टेबिलिटी, जब आप बैठते हो जाहिर है बेस आपका है वो स्टेबिलिटी का आपका जो है वो, और फिर ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी, ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये और ये चीज़ें आ जाती हैं, ये आपके रूट चाक्रा के अंदर आती हैं। ठीक है, तो पहला, और इसका कलर जो है वो क्या है, इसके कलर को वो ले लेते हैं कि ये कलर जो है वो रेड कलर का है। किस कलर का है? रेड कलर। आपने देखा कि सबसे जो बीमार लोगों की जो ओरा
بایو فیلڈ کا کلر تھا وہ کس کلر کا تھا؟ ریڈ کلر کا تھا. جب تحقیقات کی بات ہو رہی تھی تو ڈاکٹر تھالومس نے ڈسکور کیا تھا تو اس نے یہی کہا تھا کہ جو بیمار لوگ ہیں ان کا اورا جو ہے وہ ریڈ کلر کا اس کو دکھا. میں یہ نہیں کہتی کہ سب لوگ بیمار ہیں کیا ان کے سیکس آرگنز تو ان کا ریڈ کلر کا نہیں. ویسے روحانیات میں یہ ہے کہ اس جگہ سے جو ہے موسٹلی ریڈ کلر جو ہے نا, کیونکہ ریڈ کلر جو ہے بڑا وائلنٹ اس کی فریکوینسی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو جو ہے سرخ رنگ پہننے سے مطلب پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ سرخ رنگ پہنے. ٹھیک ہے, تو جہاں تک میری نالج ہے, اگر غلطی پر ہوں تو اللہ معاف فرمائے, تو یہ آپ کریکشن کیجیے گا. تو صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی فرسٹ چاکرا کی. تو فرسٹ چاکرا جو ہے وہ آپ کا روٹ پہ ہے اور اس میں آپ کے فزیکل آئیڈینٹی ایریا آ جاتا ہے کہ آپ مرد و عورت ہو, تو وہ والا حصہ جو ہے وہ ریڈ کلر میں اس کا اورا دکھتا ہے, ریڈ کلر کا وہاں پہ اورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کی گراؤنڈنگ, اسٹیبلٹی, آپ کی فزیکل آئیڈینٹی کو ڈسکور کرتا ہے. دوسرا آپ کا چاکرا اس کے اوپر شروع ہوتا ہے, وہ کیا ہے, وہ جو ہے سیکرل کہلاتا ہے. سیکرل چاکرا, سیکنڈ چاکرا ہے سیکرل چاکرا. اس کا کلر اورنج ہوتا ہے. اس کی لوکیشن کیا ہوتی ہے؟ بلو بیلی بٹن. آپ کی ناف سے نیچے انرجی کا دوسرا سرکل شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انرجی کا دوسرا دائرہ شروع ہوتا ہے, بایو فیلڈ کا دوسرا دائرہ شروع ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے دائرے مل کے پھر پورا انسان کے گرد جو الیکٹریکل چارج بناتے ہیں. اب اس کا الیکٹریکل چارج یا اس کا جو بایو فیلڈ ہے وہ اورنج کلر کا ہے, اور اس کی لوکیشن کیا ہے؟ اس کی بلو بیلی بٹن, ناف کے نیچے کا جو حصہ ہے. موسٹلی اس میں جو ہے وہ اس میں بھی جو سیکشول آرگنز آ جاتے ہیں انسان کے, اووری آ گئی, اس طرح سے جو نظام ہے وہ گلینڈز کا وہ اس میں آ جاتا ہے, بلو بیلی بٹن. ٹھیک ہے, اور یہ کریٹیوٹی کے ساتھ ہے, یعنی ظاہر ہے اووری یہاں پہ ہے, یا جو مردوں کے کچھ ہیں یعنی کہ جو کچھ غدودیں جو ہیں وہ یہاں پائی جاتی ہیں, اور جن کا یعنی کچھ غدودیں تو نہیں کہنا چاہیے, یعنی کچھ اعضاء ہیں جن کا تعلق کریٹیوٹی کے ساتھ ہے, یعنی کہ ریپروڈکشن کے ساتھ ہے, اور وہ ایریا ناف کے نیچے والا ہے. تو ناف کے نیچے والا ایریا جو ہے وہ اورنج کلر کا ہے, سیکرل اس کو کہا جاتا ہے, اور اس کی انرجی کا کلر کیا ہے؟ اورنج. ٹھیک ہے, یہ سیکرل ہے, سیکرل چاکرا, سیکنڈ چاکرا. تیسرا کیا ہے؟ سولر پلیکسس. یہ کیا ہے تیسرا چاکرا؟ سولر پلیکسس. یلو کلر اس کی انرجی کا کلر کیا ہے؟ اس کے بایو فیلڈ کا کلر کیا ہے؟ یلو. اور اس کی لوکیشن کیا ہے؟ اپر ایبڈومن, یعنی جو پیٹ کا ناف سے اوپر والا حصہ آتا ہے نا وہ کہلاتا ہے. اس میں آپ کا دیکھیں ناف سے اوپر جتنے آ جائیں گے سلسلے سارے. اب ناف سے اوپر کیا کیا آ رہا ہے جناب جی؟ اس میں آپ دیکھ لیں جگر آ رہا ہے, میدا آ رہا ہے, آنتیں آ رہی ہیں, یہ سب کچھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا کلر کیا ہے؟ یلو. ٹھیک ہے, اور وہ کہتا ہے کہ سیلف اسٹیم, کیونکہ یہ دوسری چیزیں بھی تو ہیں نا, آپ دیکھیں نا, یعنی کہ صرف وہ اعضاء تو نہیں ہے نا, اعضاء سے جو چیزیں ہمارے جذبات اور خیالات کنٹرول ہو رہے ہیں نا. اگر وہاں پہ جگر ہے, جگر صحیح کام کرے گا تو موڈ کا ہمارا تعلق ہوگا اس کے ساتھ. آنتیں ٹھیک کریں گی ہاضمے کے ساتھ, اور دوسرے ہمارا اسٹیبلٹی کے ساتھ ہے, اور یعنی کہ اسٹیبلٹی جو مینٹل اسٹیبلٹی ہے وہ اس کے ساتھ. تو یہ جو سولر پلیکسس جو ہے لوکیشن اس کی, سولر پلیکسس تھرڈ چاکرا ہے, یلو کلر کا. لوکیشن اس کی کیا ہے؟ اس کی ہے ناف سے اوپر ہے, اپر ایبڈومن جس کو کہا جاتا ہے. اس کا سیلف اسٹیم کے ساتھ, یعنی جو آپ کی عزت وقار ہے اس کے تعلق ہے, اس کے ساتھ آپ کے کانفیڈنس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں, یہ انرجی کا جو سرکل ہے وہ یہاں موو کرتا ہے. سیکنڈ میں سیکشوالٹی, پلیجر, کریٹیوٹی تھا. فرسٹ میں کیا تھا؟ اسٹیبلٹی تھا, گراؤنڈنگ تھا, آئیڈینٹی تھا, فزیکل آئیڈینٹی. ٹھیک ہے, اور جو وہاں پہ چیزیں تھیں میں نے کہا سیکشول آرگنز تھے وہاں پہ. دوسرے میں بھی کچھ سیکشول آرگنز ہیں اس میں, اور آپ بڑی آنت کے کچھ بڑی آنت کے حصے ہیں, چھوٹی آنت کے حصے ہیں, وہ بھی سیکنڈ چاکرا کے اندر بھی اس کی لوکیشن ہے. تھرڈ کے اندر جہاں تک میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ اعضاء ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ سیکنڈ چاکرا کو بھی جو ہے وہ بلو بیلی بٹن جو ہے وہ سیکشوالٹی, پلیجر اور کریٹیوٹی کا چاکرا ہے. تھرڈ جو ہے وہ آپ کا جیسے ابھی بات کی کہ اپر ایبڈومن ہے, سیلف اسٹیم اور کانفیڈنس کا ہے. اور اسے میں نے بتا دیا
کہ اپر ایبڈومن آپ کو پتہ ہے کون کون سے چیزیں آ جائیں گی ساری اس میں، پتا آ گیا، جگر آ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ تمام میدا آ گیا، یہ آ گیا، اور اس کا جو جذباتی اور جسمانی صحت کے ساتھ کیا ہے کہ سیلف اسٹیم، آپ کی جو عزت وقار ہے، آپ کا جو تصور ہے اپنی سیلف اسٹیم کا، وہ ہے اس کے اندر، کانفیڈنس آپ کا جو ہے وہ اس انرجی کے سرکل میں آتا ہے، تھرڈ میں یعنی سولر پلیکسس۔ پھر فورتھ چاکرا کون سا ہے؟ ہارٹ یعنی دل کا چاکرا ہے، اس کا کلر کیا ہے؟ گرین، ٹھیک ہے، لوکیشن کیا ہے؟ سینٹر آف چیسٹ ہے، یہاں پہ یہ آتا ہے، اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ انسان کے فزیکل دیکھا جائے تو انسان کی کہا جاتا ہے کہ خون کی ترسیل اور روانی اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ہے۔ اس میں بھی کچھ اختلافات ہے کہ جیسے ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ ہارٹ جسٹ اے پمپ، اٹس مور دین اے پمپ، یہ پمپ سے بھی کئی الگ سی چیز ہے یہ، تو اس کو بھی کبھی ڈسکس ہونا چاہیے۔ اب کافی چیزیں ہیں، ہر تصور جو بگاڑا ہوا ہے کیا کریں۔ تو ہارٹ جو ہے وہ لو، کمپیشن، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، دلی جذبات، دلی خیالات، سمجھ رہے ہیں آپ ہیں، محبت کے خیالات اور رحم دلی کے خیالات، تشکر کے خیالات، یہیں سے تو جنم لیتے ہیں دل سے ہیں۔ وہ حق باہو نے کیا کہا ہے؟ دل دریا سمندروں ڈونگے۔ حق باہو کی یہ والے جو کلام ہے اگر نہیں سنا تو آپ ضرور سنیے، دل دریا سمندروں ڈونگے، بہت خوبصورت ہے، اور یقین مانیے انہوں نے تو اس چاکرا کی جو ہارٹ چاکرا ہے اس کو اس کے اندر پورا ڈیفائن کر دیا ہے، اور وہ تو کہتے یہی ہیں، صوفیہ تو یہی کہتے ہیں، اسلام میں جو روحانیت کا تصور ہے وہ یہی کہتا ہے کہ سب کچھ ہوتا ہی دل میں ہے، دماغ پھر بعد میں بات آئے گی، ٹھیک ہے، محافظ بھی تو ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دل جو ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا 14 طبق دماغ کے، کہتے ہیں نا 14 طبق کے دماغ کے، روشن ہو جائیں گے تمہارے دماغ کے 14 طبق، وہ دماغ کے نہیں ہیں، وہ حق بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 14 جو ہے نا وہ دل کے ہیں جناب، آئی تھنک انہی کا اسی کلام میں ہے یا الگ سے ہے، لیکن یہ اسی میں ہے کہ کہتے ہیں کہ 14 طبق جو ہے وہ دل کے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب دل دریا سمندروں ڈونگے یعنی سمندر سے بھی گہرے ہیں دل کے دریا جو دل میں بہتے ہیں، سمجھو تو صحیح انسان ہے کیا چیز، جی ایسے ہی سمجھے بیٹھے ہو، دل ہے جی گوشت کا لوتھڑا ہے جی، نا نا۔ فورتھ چاکرا ہارٹ، گرین کلر، لوکیشن سینٹر آف دا چیسٹ، لو، کمپیشن اینڈ فزیکل کیا ہے؟ خون کی ترسیل کے ساتھ کارروائیاں اس کی۔ اچھا جی، پانچواں چاکرا کیا ہے جی؟ تھروٹ چاکرا، مجھے بڑے مسئلے ہوتے ہیں اس کے اندر تھروٹ چاکرا جناب جی بلو کلر کا ہے۔ اچھا کمنٹ سیکشن میں بڑا مزہ آئے گا، آپ لوگ اگر سن رہے ہیں تو آپ لوگ اس میں دیکھیے، مجھے بتائیے گا کس چاکرا مسئلہ ہے لیکن ادب اور تہذیب کے ساتھ لکھیے گا کچھ، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہوں گے آپ میری بات کو، تو تہذیب کے دائرے میں، اور مجھے امید ہے آپ لوگ ایسے ہی کریں گے، بہت اچھے لوگ ہیں جو مجھے سنتے ہیں، بڑی برداشت ہے ان لوگوں کی جو سنتے ہیں مجھے، ٹھیک ہے، بغیر کسی ویڈیو چلے ہوئے، بغیر کسی اینیمیشن کے مجھے سنتے ہیں۔ میری اینیمیشن جسٹ یہی ہے کہ میری کھڑکی سے باہر جو ہے درخت نظر آ رہا ہے، اور اس وقت بہت خوبصورت ہے، میں نے کھڑکی بند کی ہوئی ہے جسٹ اس لیے کہ باہر سے شور آتا ہے، کچھ لوگ کنسٹرکشن ہوتی ہے جس ایریے میں میں ہوں، نئے گھر بن رہے ہیں تو ہوتے ہیں، وہاں سے شور آ جاتا ہے، پھر میں بند کر دیتی ہوں۔ اب یہاں حالانکہ بہت خوبصورت ہوا چل رہی ہے اور بہت ہی سبحان اللہ پیارا موسم ہے اس وقت، ہلکی ہلکی بارش اور ہوا اور اس کا، تو لیکن بند کیا ہے، لیکن یہی اینیمیشن ہے میرے پاس، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی میرے تھروٹ چاکرا میں کافی ایشو آتے ہیں، 5 جو ہے وہ تھروٹ چاکرا ہے، یہ نیلے رنگ کا ہے، اور اس کی لوکیشن کیا ہے؟ آپ کا گلا، ٹھیک ہے، گلے کا جو حصہ ہے وہ۔ اچھا یہ کمیونیکیشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اب مجھے کمیونیکیشن کا کام بھی کرنا ہے اور میرے مسئلے بھی اس میں آتے ہیں، یقین مانیے۔ ایک بات میں ابھی چلے میں یہ کمپلیٹ کر لوں پھر آپ کو بتاتی ہوں۔ 5 ٹھیک ہے، تھروٹ چاکرا، ٹھیک ہے، کمیونیکیشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بول چال، دوسروں کے ساتھ تعلقات، آواز، سمجھ گئے، انٹریکشنز، اس کے ساتھ تعلق ہے۔ چھٹا یعنی اخلاق بھی آپ اس میں ڈالیے۔ چھٹا کیا ہے؟ تھرڈ آئی چاکرا ہے، کون سا؟ تھرڈ آئی چاکرا، جو تیسری آنکھ ہے وہ دجال والی نا، سمجھ لینا جی، تھرڈ آئی چاکرا، ٹھیک ہے۔ یہ جناب جی کہتے ہیں کہ
بڑی ہی سیکرٹ چیز ہے, بڑی کوئی متبرک چیز ہے, ٹھیک ہے. میں جہاں تک سمجھتی ہوں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو دل ہے نا اور یہ تھرڈ آئی, ان کا کوئی بہت ڈیپ کنیکشن ہے. یا تو تھرڈ آئی جو ہے وہ دل کا ہی مقام ہے, ٹھیک ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو انسان کی تھرڈ آئی ہے نا وہ اس کے دل میں ہے. لیکن کچھ کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ آئی جو ہے وہ آپ کے فور ہیڈ پہ ہے, ٹھیک ہے, پیشانی پہ اس کی لوکیشن ہے, گلینڈ ہے نا یہاں پہ, تو وہ گلینڈ جو ہے وہ کیلسیفائڈ ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں ظاہر ہے ہم جس طرح کے کھانے کھاتے ہیں, جس طرح سے ہم رہتے ہیں, جس طرح کی سوچیں سوچتے ہیں, تو وہ ڈیڈ کی صورتحال میں پڑا ہوا ہے. تھرڈ آئی کرتی کیا ہے, یہ سب سے اوپر معاملہ جا رہا ہے چاکرا کا, تھرڈ آئی چاکرا, ٹھیک ہے. تھرڈ آئی چاکرا یہ یعنی کہ جس کی تیسری آنکھ کھل جاتی ہے, آپ کہیں نا اس کو وجدان کی آنکھ کھل جانا, اس کے پاس انتہا کی بصیرت ہوتی ہے. وہ بڑے بڑے جو روحانی عالم ہوتے ہیں, صوفیہ ہوتے ہیں, اولیاء ہوتے ہیں, ان کے پاس ہی ہوتی ہے طاقت, ٹھیک ہے. جتنا جو گڑ ڈالے گا نا اتنا ہی میٹھا ہوگا, بات سمجھ لیجئے. اس کا کلر کیا ہے, انڈیگو, بنفشی, خوبصورت کلر, انڈیگو کلر, بنفشی کو کہا جاتا ہے انڈیگو کلر, ٹھیک ہے, تھرڈ آئی. اور اس کا تعلق جو ہے انٹیوشن, ظاہر ہے بصیرت کے ساتھ, امیجینیشن اس کے ساتھ ہے. کتنا خوبصورت تعلق ہے. اور تھرڈ آئی, ٹھیک ہے, سکس چاکرا, ٹھیک ہے. پھر سیونتھ چاکرا کیا ہے, کراؤن چاکرا, تاج, کراؤن چاکرا, ٹھیک ہے. یہ والیٹ کلر کا ہے اور یہ جامنی کلر کا ہے. اور اس کی لوکیشن, ٹھیک ہے, اس کی جو لوکیشن ہے وہ آپ کی یعنی کہ جو سر ہے آپ کا, ٹھیک ہے, جو سر ہے, ماتھے سے اوپر جو سر ہے, سر کا حصہ ہے وہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا تعلق کیا ہے, اویئرنیس کے ساتھ اور انٹیلیجنس کے ساتھ ہے آپ کی, ٹھیک ہے, کراؤن چاکرا کا. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں انسان کی جو بیماری ہے, کسی کو اگر سیکشول بیماری ہے نا تو آپ یقین کیجئے اس کا جو پہلا چاکرا تھا نا, روٹ چاکرا, وہاں پہ انرجی بالکل بند ہے, گڑبڑ ہے, ڈسرپٹ ہے, اس کا بائیو فیلڈ ڈسرپٹ ہوا ہے. مسئلہ یہی ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اچھا وہ اس کی دیکھیں وجوہات, وہ خواتین کے ساتھ اگر مسئلہ ہو جاتا ہے وہاں پہ غدودیں بن گئی ہیں, اووری میں غدودیں, جی آپ کی غدودیں بن رہی ہیں. کبھی کسی ڈاکٹر نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کی انرجی بند ہے, ادھر غدودیں بن کیوں رہی ہیں وہاں پہ, اووری کے اندر گلینڈ, آپ کے اووری کے اندر بڑے بڑے پھوڑے سے یہ چیزیں کیوں بن رہی ہیں, ہاں کیوں بن رہی ہیں, کیوں بن رہی ہیں, نہیں بننی چاہیے. ڈسرپشن آئی ہے آپ کے بائیو فیلڈ میں, انرجی وہاں سٹک ہے, اس وجہ سے وہاں غدودیں بن رہی ہیں. اسی طرح سے اگر اور پھر کیا ہوتا ہے جب یہ سارا معاملہ ہوتا ہے, انرجی اگر کسی کی سیکشول انرجی عورت ہے اس کی بند ہے, ہسبینڈ کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں صحیح چلیں گے, ظاہر مسئلے آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور شوہر کے نہیں ہے تو وہاں پہ مسئلے ہوں گے, ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھ لیجئے سیکرل چاکرا ہے, ریپروڈکٹیو سسٹم اس کا خراب ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح انرجی اگر سٹک ہے سولر پلیکسس میں تو آپ دیکھ لیجئے جگر, گردے, اس کے حساب سے وہ باقی حصے بھی متاثر ہوں گے. اور ایک بات ایک بتا دوں کہ جب ایک چاکرا میں انرجی بند ہوگی نا تو انرجی اوپر بھی نہیں جائے گی. روٹ سے انرجی نے سفر طے کرنا ہے, اس نے موو کرنا ہے اس کے سیکرل چاکرا میں, پھر سولر پلیکسس کے اندر, پھر ہارٹ چاکرا میں, تھروٹ چاکرا میں, تھرڈ آئی چاکرا میں, کراؤن چاکرا کے اندر انرجی نے موو کرنا ہے, انرجی نے موو کرنا ہے, پھر اس کا کرونا مضبوط ہونا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے پہلا چاکرا مضبوط نہیں ہے, آپ کا دوسرا چاکرا مضبوط ہو گیا, انرجی کا بائیو فیلڈ مضبوط ہو گیا, یا آپ کے دو چاکرا مضبوط ہے پہلے دوسرے, اور سولر پلیکسس جو ہے آپ کا پھر ویک ہوگا, ٹھیک ہے. تو سارے انسان ایک مجموعہ ہے نا, انرجی کا راستہ ہے وہ اگر صاف ہو گیا ہے, پورا صاف ہونا چاہیے, پورا فلو ہونا چاہیے, پھر اس فلو میں شدت ہونی چاہیے, خوبصورتی ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں کیسے آئیں گی, میں نے آپ کو سمپل بتا دیا ہے, لیکن وہ تو پھر ڈیٹیل پھر آپ ہیں طریقے, ٹھیک ہے. سمپل کیا ہے, آپ نے نیچر میں رہنا ہے, نیچر کے طریقے سے,
خدا کے ساتھ کنیکٹ رہو، نیچر میں رہو، نیچرل طریقے سے، قدرتی ماحول میں خدا کے ساتھ رہو، انسانیت کے ساتھ رہو، ٹھیک ہے؟ تو قدرتی طریقے سے رہو، قدرت میں قدرتی طریقے کے ساتھ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے رہو، اس سے آپ میں انسانیت آئے گی، اور وہ جب انسانیت آئے گی تو آپ کے سارے چاکراس کے اندر انرجی موو کرے گی۔ لیکن طریقے بھی ہیں، اس میں رہتے ہوئے پھر آپ کو سانس کی مشقیں بھی کرائی جاتی ہیں، سانس کی ایکسرسائز ہیں، بریتھنگ ایکسرسائز ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سے آپ اپنے جسم کی انرجی کو موو کرتے ہو۔ جو سبرینا ویلس کا میں نے نام لیا، وہ انرجی بال ایکسرسائزز بھی کرواتی ہے کہ آپ اپنے یہ جو انرجی بال ہے آپ کی گرد، اس کو فیل کیسے کرو گے۔ اگر آپ فیل کرنا چاہو نا کبھی، تو آپ کے جسم کے جیسے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی جسم کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے روئیں ہوتے ہیں جسم کے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سبرینا جب وہ انرجی بال کریٹ کرتی ہے نا بیٹھ کے ایکسرسائز کر کے، تو اس کے جسم کے اوپر جتنے چھوٹے چھوٹے بال ہیں وہ بازو کے اوپر جیسے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ظاہر ہے جو الیکٹریکل چارج ہے وہ چارج ہو گئی، اس کے ارد گرد جو ہے وہ فضا چارج ہو گئی، اس کا جو کرونا ہے وہ باہر نکل رہا ہے باڈی سے، اور اس نے اس کے بالوں کو چارج کر دیا۔ اب کنگھی سے بال چارج ہوتے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، ایسے ہو کے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں بال، تو سیم لائک اگر آپ کی باڈی چارج ہو جائے گی، آپ کا کرونا آپ کے باہر نکلے گا باڈی سے، انرجی موو کرے گی، تو خوبصورت بال آپ کے ارد گرد بنے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ آپ فیل کرو گے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورتحال ہے کہ سانس کی ایکسرسائز سے اور کچھ فزیکل ایکسرسائز ہیں جن سے آپ اپنی انرجی کو باڈی میں موو کرتے ہو، لیکن انرجی کا کنیکشن سب سے پہلے جو سورس ہے خدا ہے اس سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کے طریقے کیا ہیں؟ اس کے طریقے کیا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اگر بالکل آپ کا کوئی بھی مذہب ہے، آپ اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجز رہیے، اللہ کے شکر ادا کیجیے، اپنی ناشکری سے بچیے، صبر کے ماحول میں رہیے، اور اللہ کہتا ہے کہ میری مخلوق کی خدمت کیجیے۔ مخلوق چاہے وہ چونٹی ہے، چاہے وہ کیڑا ہے، مکوڑا ہے، درخت ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا بڑا ہے، اس کی ساتھ سلوک سے رہیے، اچھے رویے سے رہیے۔ آپ یقین کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کوئی ایسی نہیں کہ میں آپ کو کوئی پٹاری دے دوں، جادو دھوئیں نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ماحول بنایا ہوا ہے اس میں آپ کے کرونا کھلیں گے، نہیں۔ روحانیت بھی کیا ہے؟ روحانیت کیا کہتی ہے؟ آپ کو سکھاتی ہے کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، مراقبہ کیسے کرنا ہے، سلوک لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ چیزیں 3، اس سے آپ اپنی انرجی کو مضبوط کرتے ہو، اپنے اورا کو، اور صحت مند رہتے ہو، روحانی، جسمانی، جذباتی، معاشرتی طور پر، اور یہ جو ماحول میں سکنس پھیلی ہوئی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی جب ہر فرد اپنے کو لگے گا پروٹیکٹ کرنے۔ تو یہ صورتحال ہے جناب، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو یہاں تک، اور ایک بات، یہ بابے شابے ڈھونڈنے نا، کہ فلان بابا ڈھونڈوں میں، کوئی بابا جی ڈھونڈوں جو میرے انرجی چاکراس کو موو کرائے گا، یہ چیزیں بابے شابے، ٹھیک ہے؟ اس میں تحقیر نہیں کر رہی بابو شابوں کی، میں روحانی لوگوں کی اور صوفیہ اور اولیاء کی، میں تو ان کی قدموں کی خاک اپنے کو تصور کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ جو ان کا نام بدنام کرے اس کام کا، گلی محلے ہر جگہ پہ کھلے ہوئے لوگوں سے پیسے بٹورنا، یہ دس اینڈ دیٹ، یہ۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ پاک، یہ روحانیت میں کیا ہے؟ روحانیت میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کا پیوریفیکیشن کریں، ٹھیک ہے؟ آپ روزہ رکھیے، نفس کو ماریے، نماز پڑھیے، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ہمسایوں سے، اپنی گلی محلے والوں سے، اپنے جانور جو ارد گرد ہیں ان سے، ان کی خدمت کیجیے، ان کی حفاظت کیجیے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے، اللہ کا ذکر کیجیے۔ آپ یقین کیجیے کہ یہ فورسز آپ سے خود جڑ جائیں گی، آپ دعا کریں گے، دعا ادھر قبول ہوگی، آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ وہ بابے خود کنیکٹ ہوں گے، جو بابا جیز ہوں گے، جو ریئل معنوں میں بابا جیز ہیں، وہ خود آپ کو کال کریں گے، کانٹیکٹ کریں گے، خواب میں آئیں گے، آپ کو کانٹیکٹ کریں گے کسی بھی طریقے سے۔ خواب کا بھی ذرا کیئرفل رہنا چاہیے، خوابوں کے اوپر بھی آج کل جو ہے کافی حملہ آور ہو رہی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، واقعات ہو رہے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ وہ خود کانٹیکٹ کرتے ہیں آپ کو کہ آپ کا نمبر آیا ہے، آپ یہ وظیفہ کیجئے اور اس طرح سے رہیے جی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، شریعت جو ہے، جو تقاضے شریعت کے، ان کو بھی یاد رکھیے، ان سے پیچھے نہ ہٹیے، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ پاک کرم کرے ہم سب پر، ٹھیک ہے؟
اور سیدھے راستے پر صراط المستقیم پر ہمیں چلائے اور ہمیں جو ہے وہ ویسا انسان بنا دے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بنے. ٹھیک ہے. اور تمام انسانیت کے لیے پیار محبت. اسلام ہمارا مذہب ہے. ٹھیک ہے. سلم سے نکلا ہے سلامتی. لیکن بندہ سلامتی نہیں ہے اس کے وجود میں, اپنے وجود میں بھی دوسروں کو کیا شیئر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک ہمیں ہدایت دے اور اس ہدایت کو ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی ہدایت دے. ٹھیک ہے. اور یہ کیونکہ یہ جو میں نے پروگرام بنایا ہے, دیکھیے کچھ نہ کچھ تو اس میں ہے نا. اچھا, یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی, بایو فیلڈ کا ٹاپک ختم ہوا. آگے دیکھیے یہاں پہ. ٹھیک ہے. زوم کر لینا اس کو, آپ یوں کیجئے گا اسکرین کو زوم ہو جائے گا. دیکھیے, ایفیکٹ آف کرونا وائرس ورلڈ وائڈ تھرو مسنگ آف وائرلیس سینسر نیٹورکس. سمجھ آئی کیا واردات ہوئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ ایفیکٹس آف کرونا وائرس ورلڈ وائڈ تھرو مسنگ آف وائرلیس سینسر نیٹورکس. سوری مسنگ نہیں, اوہو میرا اپنا ہی مذاق بن گیا, دیکھا بے ہو گیا آپ لوگ. اوہو میں بھی کیا کہہ گئی, مسنگ نہیں مس یوزنگ, سوری. ٹھیک ہے. دیکھو میرا بھی, میں کہتی ہوں نا میرے تھروٹ چاکرا کے اندر کبھی کبھی مسائل آ جاتے ہیں. اب میں تھروٹ چاکرا کو بلیم کروں یا دماغ کو؟ دونوں جگہ گڑبڑ لگتی ہے. اچھا خیر, مس یوزنگ ہے, مس یوزنگ. ایفیکٹس آف کرونا وائرس ورلڈ وائڈ تھرو مس یوزنگ آف وائرلیس سینسر نیٹورکس. مس یوزنگ آف وائرلیس سینسر نیٹورک. اب کتنا سسپینس کریٹ ہو رہا ہے, سسپینس کریٹ ہو رہا ہے جی. یہ آرٹیکل ہے, یہ ایک آرٹیکل ہے, یہ میں نے نہیں لکھا. یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 جو ہیں جناب, یہ 14 پروفیسرز ہیں, پی ایچ ڈی پروفیسرز ہیں دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے. انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے جناب. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور یہ اوپر بھی خوبصورت جو ہیں وہ ان کے نام دیے ہوئے ہیں, میں پڑھ دوں گی آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. اور یہ آرٹیکل میں پھر جو اگلا ولاگ ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ شیئر کروں گی کہ کرونا وائرس کی ترسیل کیسے ہوئی ہے. آپ کہتے ہو جناب ابا جی کو کرونا سی, مینو بھی کرونا ہو گیا ہے, چھوٹے بھائی نو کرونا سی, منو بھی کرونا ہو گیا. نا جی, کرونا دی مجال ہی نہیں ہے, تہاڈا اپنا کرونا کمزور ہے. آج پتہ چلا وہ کرونا نہیں ہے, کرونا اصلی تو وہ ہے جو آپ کے ارد گرد ہے. کرونا تو اصل میں ہے ہی نہیں کچھ. کرونا وائرس تو اصل میں کچھ ہے ہی نہیں. کرونا اصل میں ہے کچھ, کرونا وائرس اصل میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ کرونا ایک وائرس کا شوشہ چھوڑا اور اصل میں بیمار آپ کو کس سے کیا؟ وائرلیس کے تھرو. وائرلیس کے تھرو, سمجھ رہے ہو؟ اگلی دفعہ بات ہوگی اس پہ. اور آپ لگوا بیٹھے ویکسین, بے وقوفی. چلے اللہ ہدایت دے. اور نیکسٹ ہم بی کیئرفل رہیں. نیکسٹ میں اس آرٹیکل کو ڈسکس کروں گی, بوم شیل آرٹیکل. ٹھیک ہے. اور ابھی بات یہاں تک سمجھ آ گئی آپ کی نیچر کیا ہے, انسان کی روح کیا ہے, انسان کا باڈی فیلڈ کیا ہے, کیسے کام کرتا ہے. اور جو یہ فوٹوگرافک فلمیں ہیں کرلیان فوٹوگرافی والی, وہ بھی میں لنک میں ڈال دوں گی, ادھر جا کے دیکھیے گا, اچھے سے دیکھیے گا, انجوائے کریں گے. اور یہ اپنے کروناز کی حفاظت کرو, اپنے کروناز کی, اپنے بایو فیلڈ کی, اپنے الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ کی حفاظت کرو. یہی ہے جس کو ہائی جیک کر کے وہ کرونا وائرس آپ کو پہنچایا انہوں نے. ٹھیک ہے, سمجھتے ہو؟ اللہ کا شکر ہے, مجھے نہیں پتا, اللہ پاک ظاہر کرم ہے اللہ کا, اللہ نے مجھے شعور دے دیا, میں نے تو کوئی نہیں لگوائی ویکسین. ٹھیک ہے. اور جو ہے اللہ بچائے رکھے ہر قسم کی ویکسین سے. اور جنہوں نے لگوائی ہے وہ بھی مایوس نہ ہو, اللہ پاک کرم کرنے والا ہے, اللہ پاک کرم کرنے والا ہے, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. آپ کوشش کیجئے, توبہ کیجئے, استغفار کیجئے, اللہ کا ذکر کیجئے, ٹھیک ہو جائیں گے معاملے. آگے سے کیئرفل رہیے. ٹھیک ہے. ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون, اونلی گاڈ. ٹھیک ہے. ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون, گاڈ. ایون ڈونٹ ٹرسٹ می. جو میں آپ کو ریسورسز بتاتی ہوں ادھر جاؤ, ادھر فائنڈ آؤٹ کرو, ریسرچ کرو, دیکھو. لیکن میں اپنے طور سے یقین دلواتی ہوں آپ کو کہ میں جو کچھ آپ کو بتاتی ہوں پوری سنسیریٹی سے بتاتی ہوں, پوری سنسیریٹی سے بتاتی ہوں. اور اس چیز کا خیال رکھتی ہوں کہ کوئی چیز جو ہے حدود سے نہ نکلے, غلط نہ ہو جائے کوئی معاملہ.
انسانی جانوں کا، انسانی وجود کا، انسان کے ساتھ کھیلنا، انسان کے ساتھ کھیلنا اللہ کی قدرت کے ساتھ کھیلنا ہے، اور وہ میں افورڈ نہیں کر سکتی، میری اتنی اوقات نہیں ہے، کسی کی بھی اوقات نہیں ہے، اور نہ میرا یہ مقصد ہے، میرا تو مقصد ہی برائی کو ایکسپوز کرنا ہے۔ تو جناب اس کو پھیلائیے، لوگوں کو بتائیے، ٹھیک ہے؟ وہ جو فیملی ولاگز ہیں نا، وہ جو آپ لوگ صبح سے شام تک دیکھتے ہو، خدا کے لیے ان سے جان چھڑاؤ۔ وہ حسد، آپ کے سارے کرونا کے سینٹرز کو بند کرنے والے وہ ولاگز ہیں، آپ کے کراؤن چاکرا کے اندر مسئلہ کرتے ہیں، آپ کے ہارٹ چاکرا میں آپ کو جیلسی دیتے ہیں، نفرت غصہ آپ کے اندر پیدا کرتے ہیں، وہ تو آپ کے انرجی سینٹرز بند کر رہے ہیں، بیمار کر رہے ہیں۔ جان چھڑاؤ ان سے، جان چھڑاؤ، ٹھیک ہے؟ چلو جی، یہ آگے چلتے ہیں، اس کو آپ دیکھیے گا، سمجھیے گا، اور جو میں نے یہ باتیں کی ہیں اس کے کمنٹس کیجیے گا، مجھے بہت اچھا لگے گا، بہت اچھا لگے گا۔ اور نیکسٹ میں یہ آپ کے ساتھ آرٹیکل شیئر کروں گی، اور پھر اس کا لنک بھی ڈالوں گی، آپ لوگ خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہو، اور ابھی تھوڑی سی مجھے اس کے اوپر بھی جان ماری کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ آرٹیکل اس کو ڈسکس کریں گے۔ بات ساری سمجھ آ گئی ہے، شروع سے جو ولاگ چل رہے تھے بایو فیلڈ کا اور اورا کا اور چاکرا کا، یہاں تک معاملہ ختم ہوا، لیکن یہ ڈسکس ہوتا رہے گا، میری عادت ہے، میں پیچھے سے بیس کو نہیں چھوڑتی، ٹھیک ہے؟ تو والسلام، اپنے بایو فیلڈ کا خیال رکھیے گا، اوکے، اللہ حافظ۔